नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इजराइल फिलिस्तीन जंग शुरू हुए 292 दिन हो गए, 292। इस वक्त जो हालत है वो बहुत ही अजीब है। इजराइल के अंदर अफरा तफरी, इस्तीफों का सिलसिला और अमेरिका को मनाने की कोशिश, हथियारों की और मांग, और अंदर से मुसलसल जो कैदी हमास के हाथों में हैं उनकी फैमिलीज की तरफ से दबाव। वॉशिंगटन पहुंचे तो वहां भी उन फैमिलीज ने दबाव डाला कि आप कांग्रेस पे तकरीर से पहले आप एग्रीमेंट करा लें, लेकिन वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होगा, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ जो रेजिस्टेंस वाले ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से बहुत ही एक तरह से अब ये कहा जा सकता है कि एग्रेसिव किस्म के बयान आ रहे हैं। कल हूथियों ने हुदैदा सी पोर्ट पर हमले के बाद कहा है कि हम और हमले करेंगे, तेल अवीव पर करेंगे, फौजी ठिकानों पर करेंगे। और अब इजरायलियों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो जिन मुल्कों से आए थे वो वापस चले जाएं, नहीं तो शेल्टरों में रहने के लिए तैयार हो जाएं। ये बहुत बड़ा बयान है। इसके अलावा इराक के मुफ्ती आजम जो सुन्नी आलिम दीन हैं, उन्होंने भी तमाम मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को लेबनान, फिलिस्तीन और यमन की हिमायत के लिए लामबंद होने, इकट्ठे होने की अपील की है। ईरान का कहना है कि हूथी अंसारुल्लाह दुनिया के मुसलमानों के लिए फख्र का बाइस बने हैं। इस किस्म के बयानातों के बीच बीजिंग में एक और कार्रवाई हो गई। बीजिंग बहुत ही खामोशी से, चीन बहुत खामोशी से काम करता है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होता है। सभी फिलिस्तीनी ग्रुप्स को बुला करके उनके बीच में एक एग्रीमेंट कराया और जंग के बाद गाजा में हुकूमत, नेशनल यूनिटी हुकूमत बने, उसके लिए समझौता करा दिया। दूसरी तरफ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। अभी अबू धाबी में अमेरिका, इजराइल और अबू धाबी के अफसरान ने मुलाकात की, जंग के बाद गाजा को कैसे चला जाए। तो इस किस्म की हर तरफ की खबरें हैं जो हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जिनसे आप पहले भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। वो उस इलाके में कई बार गए हैं, हालात को जानते हैं, खबरों पर नजर रखे हुए हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि अब 290 दिन से ज्यादा हो गए, अब आप कहां महसूस कर रहे हैं? जंग खत्म होगी या चलती रहेगी? देखिए, ये जो सिचुएशन है, अटर कंफ्यूजन है गाजा जंग के बारे में। अमेरिका में इसके बारे में पॉलिटिकल यानी कियोस है, खासकर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में है। दूसरी तरफ इजराइल में भी बहुत जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत है। बहुत सारे ग्रुप्स है जो प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू के खिलाफ एक्टिव है और पार्टिसिपेट कर रहे हैं आए दिन वो डिमॉन्स्ट्रेशन में। इसके अलावा इस जंग को महदूद रखने का जो कोशिश की जा रही थी, उसका दायरा भी बढ़ने का को खतरा मौजूद है। हाल ही में जो इजराइल ने हूतीज पर हमला किया है और उन्होंने जो इरादा किया है कि वो इसकी रिटाइलेशन करेगी, तो इससे ये बढ़ने का खतरा है। इसके अलावा दूसरे ग्रुप्स भी, लबनान की हालत आपको पता है, गाजा में भी जो चल रहा है। इसके अलावा ये जो है सारी अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स शुरू हुए, उससे जो रूलिंग पार्टी जो इस वक्त थी डेमोक्रेट्स, उनका जो भी है फोकस डोमेस्टिक इश्यूज रहे, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स रहे, और गाजा वार उनके राडार से फिलहाल गायब हो गया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू वहां गया है और वो कमला हैरिस जो पोटेंशियल कैंडिडेट है डेमोक्रेट्स की, इससे भी मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जोश फोकस के साथ वो जैसे भी वो कर रहा था, जो प्रो इजराइल देता था या एंटी गाजा, लेकिन वो जो इन्वॉल्वमेंट उसकी थी वो कम हो गई है, जिसकी वजह से मजीद पेचीदगियाँ पैदा हो गई है। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल डिसीजन इस मसले में नहीं होगा तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं।
حالات اتنے بے قابو ہے کہ کچھ بھی ہونے کو ہو سکتا ہے. حالات اتنے بے قابو ہیں تو اس میں دیکھیے دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک طرف جنگ چل رہی ہے اور غزہ کے فیوچر کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں ایک ہفتے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ منامہ میں ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب، یو اے ای، یہ سب، مصر، ان سب کے بڑے ذمہ داران اکٹھے ہوئے تھے. ابھی پھر ایک خبر آئی ہے ایکسیوس نے کہ ابو دھابی میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں امریکہ، اسرائیل اور یو اے ای کے ذمہ داران ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے غزہ؟ ہماری جو سب سے بڑی جو، یا کبھی کبھی مجھے ان کنٹریز کے رہنماؤں پر بھی یہ لگتا ہے کہ پہلی پریارٹی یہ ہونی چاہیے کہ غزہ میں سیز فائر کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کو تھوڑا ٹائم دینے کی ضرورت ہے، مہلت دینے کی ضرورت ہے، چونکہ غزہ میں جو تباہی ہوئی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کو ٹھیک کرنے میں سال لگیں گے. اس کو چھوڑ کر بیسک ایمنیٹیز وہاں، فوڈ، ریلیف، میڈیکل، یہ جو دینے کے لیے بھی اس کو 2-3 مہینے لگیں گے. اب یہ کنٹریز کیا کرتے ہیں، پوسٹ وار سینیریو کا یہ ڈسکس کر رہے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے یہ ایکچولی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ سیکورٹی والے اور ڈپلومیٹس اس میں کیا زیادہ جب ابھی وار ہی ختم نہیں ہو رہا ہے. یہی بات جو ہے یہ دکھ، یہ تو ہو سکتا ہے تب جب آپ سیز فائر کرو گے، ایک قسم کی تھوڑی بہت جو ہے وہاں پر سیمبلنس آ جائے گی پیس کی، پھر آپ ایسے بات کریں گے کہ پوسٹ سینیریو میں کیا کیا ہو سکتا ہے. اب یہ وہاں سے کرتے ہی رہتے ہیں. یہاں سے چائنا اب صاف نظر آ رہا ہے وہ انکریزنگلی اس ایریا میں اپنا عمل دخل بڑھا رہا ہے اور خاموشی سے کر رہا ہے. جو انہوں نے 3 دن سے وہاں پر بات چیت چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس بات چیت کے لیے ان کو تقریباً مہینوں لگے ہوں گے کہ حماس اور فلسطینین اتھارٹی اور جو دوسرے فیکشنز ہے فلسطینین گروپس کو وہاں پر جمع کرنا، 3 دن بات چیت کے بعد ایک نتیجے پر پہنچنا. وہ اپنا کام چپکے سے کر رہا ہے، اس پر وہ تو ہے. لیکن یہاں یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ ابھی امپلیمنٹ ہی یہ نہیں کر سکیں گے کہ وہاں پر کچھ جو ہے ٹیمپرری سیز فائر ہی کر سکیں، وہ تک نہیں کر سکتے. اور بات کرتے ہیں 2 مہینے کے بعد وہ کیا کریں گے وہاں پر. اس کا کیا فائدہ ہے جب اس وقت پتہ نہیں ہے سچویشن کیا رہے گی اگلے 8-10 دنوں کے اندر. وہ سینیریو کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو پریزنٹ سینیریو ہے اس میں جو لوگ مر رہے ہیں، جو آئے دن تباہی ہو رہی ہے اور دائرہ بڑھنے کا بھی خطرہ ہے، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. بات کتنے ابھی تک 10 مہینوں کے اندر کتنی بات چیتیں ہوئی، کبھی یو اے ای، کبھی سعودی عربیہ، کبھی منامہ، کبھی قطر، کبھی ترکی یا ایجپٹ یا ایون جارڈن میں ہوئی. کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ یہ جو ہے جو فارمولا یہ کہتے ہیں، آج سے جب جنگ شروع ہی ہوا تھا پہلے 10-12 دنوں کے اندر بھی یہ فارمولا ڈسکس کیا جا رہا تھا. جب نیتانیاہو نے کہا ہم اپنی وہاں پر انسٹال کریں گے تو یورپ نے کہا نہیں، ہم، کچھ لوگ کہتے ہیں عرب فوج بھیجو، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں فلسطینین اتھارٹی کو دے. یہ کوئی نئی فارمولا تھوڑی ہے. یہ فارمولا تبھی امپلیمنٹ ہوگی جب وہاں پر پیس آ جائے گا، یہاں پر سیز فائر ہوگا. اس کے بعد یہ نیکسٹ سٹیپ ہے. یہ بھی نیکسٹ سٹیپ نہیں ہے. پہلے سٹیپ جو ہے وہاں پر آپ کو ریلیف دینا ہے، لوگوں کو سیٹل کرنا ہے. ڈسپلیسڈ ہے تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ گئے ہیں اپنے گھروں کو ان کو دینا، چاہے وہ تباہ و برباد ہی کیوں نہ ہوئے ہوں گے وہ گھر، لیکن وہاں پر ان کو دینا تاکہ ایک سیمبلنس، پیس کی ایک سیمبلنس آ جائے. لیکن یہ کرتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے ہیں، یہ ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں، یہ ہوگا پھر ہم یہ کریں گے. اس کی بات تب آ جائے گی نا جب آپ کنکریٹ سٹیپس لوگے، کسی پارٹیز پر پریشر کرو گے نئی سیز فائر کرنا. اب جتنا یہ ڈیلے کرتے ہیں اتنے دونوں پارٹیز جو ہے وہ ایڈمنٹ ہو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں. کسی پر ایک پر آپ دباؤ زیادہ ڈالتے ہیں، نہیں آپ ہمارے شرائط مانو، وائی ناٹ ادر.
اور اچھا جو بیجنگ میں شیخ صاحب بیجنگ میں جو سمجھوتا ہوا اس کے فوراً بعد اسرائیل کے فورن منسٹر کا بیان آیا کہ محمود عباس نے مرڈررز کو، ریپسٹ کو، ان کو گلے لگا لیا، یعنی حماس کے لوگوں کو گلے لگا لیا، وہ بالکل غلط کیا۔ تو محمود عباس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوگا جس نے زندگی بھر منافقت کی، اسرائیل کا ساتھ دیا، اب یہ حماس کے ساتھ ایگریمنٹ کے کیا معنی ہے؟ کیا واقعی چلے گا؟ دیکھیے ہم نے دیکھا جب بھی الیکشنز ہوئے پچھلے 15-20 سال میں حماس جو ہے غازہ میں ان کو ایبسلیوٹ میجورٹی الیکشن ہوتے ہیں، نہیں ہے وہ کہ الیکشن، ایون یہاں تک کہ پچھلے 5-6 سال میں ویسٹ بینک میں بھی حماس کی جو ہے پریزنس بڑھ گئی ہے۔ تو فلسطینین اتھارٹیز کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، ان کا جو تعین جو رہا ہے سافٹ کارنر جیسا رہا، سافٹ پیڈلنگ رہے، ایشو پر کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے۔ خاص کر جب سے یہ اس کے آخری 10-12 سال ایسے رہے ہیں وہ اپنی پاپولیرٹی کھو رہا ہے۔ اس کی اب انٹرنیشنل لیول پر بھی جو اس کی کریڈیبلٹی ہے وہ بھی کسی حد تک بہت کم ہو گئی ہے، اس کو نہیں مانتے۔ اب لوگوں کو ایکنالج یہ کرنا پڑتا ہے، جو لوگ کل تک حماس کو ٹیررسٹ گروپ کہتے تھے یا ایکسٹریمسٹ گروپ کہتے تھے، وہ بھی انہی کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیشنز کرتے ہیں یا پراکسی تھرو انڈائریکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیز فائر یا جنگ بندی کے بارے میں انہی کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ محمود عباس کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جو بھی ملاقاتیں ہوئی، چاہے وہ کیرو میں ہوئی، قطر میں ہوئی یا کہیں اور ہوئی، وہ انہی کے ساتھ ہو رہی۔ یہ تو ہر ایک کو پتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اس کا ویسٹ بینک اس کے ہاتھ میں نہیں، یہاں تک حالت پہنچی ہے اس کی۔ وہاں پر آئے دن وہاں پر پروٹیسٹس ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی جو فورسز ہے وہ آئے دن وہاں پر حملے کرتے ہیں، ہر ایک جگہ کرتے ہیں، فری رن ہے۔ اچھا اسرائیل کی طرف سے بھی تو محمود عباس کو بہت غلط طریقے سے، ایک طرح سے جب تک ان کے لیے کام کرے تب تک اچھا ہے، جیسے ہی وہ فلسطینیوں کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہی دشمن ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد میں بنجامن نتنیاہو نے یہ کہا کہ حماس میں اور فلسطینی اتھارٹی میں بس اتنا فرق ہے کہ حماس ہمیں فوراً ختم کرنا چاہتا ہے اور فلسطینی اتھارٹی بھی ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے دشمن کی کیٹیگری میں ہی رکھتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ چاپلوسی کرتے رہتے ہیں۔ کیا اب واقعاً چینج آف ہارٹ ہو رہا ہے کہیں؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے پچھلے ہفتے ہی ہم نے جو بات کی اس میں محمود عباس نے حماس پر الزام لگایا اور کہا کہ آپ بھی ذمہ وار ہے اس وار کے لیے۔ محمود عباس لیٹ 80s میں وہ اس کا یہ جو پاور جو ہے وہ نہیں چاہتا ہے ایکچولی کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے جو پریزیڈنٹ رہا ہے، چاہے ٹیٹولر پریزیڈنٹ ہی رہا ہو کسی قسم کا، وہ پاور نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اور کئی بار ہم نے دیکھا یہ ایسے معاہدے کیرو میں کئی بار ہوئے فلسطین اتھارٹی اور ان کے درمیان معاہدے الیکشن پر، ایک جوائنٹ حکومت قائم کرنے پر، لیکن وہ فلاپ ہوئے۔ اب کی بات صرف یہ ڈفرنس ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ چائنا نے کیا اور اس میں یہی کلاز نہیں ہے، کہیں میں پڑھ رہا تھا اس میں بہت سارے اور چیزیں انہوں نے کیا ہے جو ابھی انفولڈ نہیں ہوئے۔ اب یہ دیکھنا ہے، اس میں سب سے زیادہ بات یہ دیکھنا ہے جو بھی پریویس معاہدے ہوئے اس کو فلسطینین اتھارٹی نے ہی توڑ دیا، اس وجہ سے کہ ان کو پتا ہے الیکشن میں غلبہ جو ہے حماس کا رہے۔ حماس کو آپ کوئی الیگل کہے، کوئی لیگل کہے، کوئی کہے، لیکن یہ ایک ریئلٹی، وار جو ہے حماس کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے اس کو فلسطین وار کے علاوہ حماس کے ساتھ کہتے ہیں، غازہ میں حماس، غازہ اینڈ حماس دے ہیو بیکم سنونیمس، دونوں ایک جیسے، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کرتے۔ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے اس لیے ان کو بھی پتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو فلسطین اتھارٹی کا پرائم منسٹر ہے آج سے 2 مہینے پہلے اس نے ریزائن کیا، بیکاز اس کو گراؤنڈ سچویشن کا ریئلائز ہونے لگا ہے کہ ویسٹ بینک میں بھی ان کی اب کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے۔ اچھا شیخ صاحب میں معاف کیجئے گا ذرا بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں۔ یہ چین اس ویسٹ ایشیا کے علاقے میں
امریکہ کے اثر کو کم سے کم تر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا جو پچھلے سال چین نے امریکہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں ایگریمنٹ کرایا، 5 دن بات ہوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی اور دنیا کو پتہ نہیں چلا بالکل تقریباً. آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں میں کوئی ایک لنک ہے اور کوئی ایک خاص مقصد؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے، یہ جو ہے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ چائنا اس معاملے پر زیادہ ایکٹیو پارٹ نہیں کر رہا تھا، حالانکہ جب واضح وار شروع ہوئی اس وقت عرب لیڈرز کے فارن منسٹرز کا ایک ڈیلیگیشن چائنا بھی گیا، رشیا بھی گیا، ان سے بھی کہا تھا انٹرویو، لیکن لگتا ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت کیلکولیٹڈ موو ان کا جا رہا ہے. آپ دیکھیے اس کا جو چائنا نے پچھلے سال جو کیا ہے سعودی اور اس کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشن، ابھی جو ہے کراؤن پرنس نے نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ہے ایران کو ساتھ ٹیلی فون پر بات کی اور ان کو نیا اس عہدے پر منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی اور یہ بھی کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے تعلقات مزید بڑھے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ایک اگر کوئی میچورڈ ملک ہے جس کو اپنے انٹرسٹ کے بارے میں اس کو یہ ضروری ہے، اس کے لیے اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک بیلنسڈ رول ادا کرے، وہ کسی کے ٹریپ میں نہ پڑے. ہم نے دیکھا ہے جو کنٹری جو بہت ساری کنٹریز ایسے ہیں جو ایک ٹریپ میں پھنس گئے، ان کے لیے کتنی دشواریاں ہوئی ہیں. ان کو وہی کنٹریز بعد میں جب ان کی افادیت ختم ہوتی ہے وہی ابنڈن کرتے ہیں، وہی چھوڑتے ہیں، سارے راہ چھوڑتے ہیں، کوئی ان کے سامنے نہیں آتا ہے پھر، اور نہ وہ وہاں کے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ صنم ملا نہ مثال یاد. اس لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی بڑی کنٹریز خاص کر جو اثر رسوخ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ بیلنسڈ ویو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی ان کو کہے گا پوائزننگ کرے گا کہ آپ کو یہ آپ کے لیے ڈینجر ہے. آپ دیکھیں ان کو انڈیا سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. کتنی بار امریکہ نے کوشش کی وہ اسرائیل اور یہ رشیا اور ایران کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے، لیکن ان کو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی کے تحت تو چابہار پر اتنا کرٹیسائز کی، لیکن انہوں نے کہا یہ ہمارا پرائمری یعنی کہ انٹرسٹ ہے، اس میں ہمیں اٹ از لنکڈ ٹو اس ٹو سینٹرل ایشیا. ایسے ہی رشیا کے ساتھ ابھی رپورٹ آیا، رشیا کے ساتھ جو انڈیا نے تعلقات رکھے $60 بلین کا فائدہ ہوا ہے ان کو تھرو امپورٹ آف آئل اینڈ ادر تھنگز. وہ کیا دوسرے کنٹری رہے گی آپ؟ اسی طریقے سے سعودی عرب کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اٹ شوڈ کم آؤٹ فرام دیٹ شل اور ایک باضابطہ ایک لیڈنگ اسلامک کنٹری کے طور پر اس سے یہ اپروچ کہ فرسٹ آف آل ریجن کے لیے کیا بہتر رہے گا، مسلم امہ کے لیے کیا بہتر رہے گا، اینڈ ایز اے نیوٹرل کنٹری جو ہے اس کے لیے کیا اچھا رہے گا. آپ دیکھیے ان کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے جب سے یہی جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک ایز آیا ہے، جو یہ پھنسے ہوئے تھے یمن وار میں اس سے ان کو کسی حد تک نجات بھی ملی. ابھی جب یہ اسرائیل نے ان کے پورٹ پر جو حملہ کیا، سعودی عرب نے فوراً اسٹیٹمنٹ دیا کہ فارن منسٹر نے ہمیں اس کے بارے میں کوئی وی آر ناٹ انوالوڈ ٹو کلیریفائی دیئر اسٹینڈ، دس شوڈ بی دی پالیسی. اس سے ایک چیز ہے ان کو جو جسٹ وہ ٹربل ہوا کرتا تھا بارڈرز پر ہوتا تھا، آئے دن مختلف ایئرپورٹوں پر ان کے ڈرون حملے ہوا کرتے تھے، انسٹالیشنز پر ہوا کرتے، سارا بند ہوا. اچھا شیخ صاحب، ایک چیز سمجھنے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کانسٹنٹ ہم جب فالو کرتے رہتے ہیں خبروں کو، کبھی کبھی کچھ نتیجے نکال پاتے ہیں، کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کون سی ایسی رکاوٹ ہے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی امریکی نمائندہ چاہے فارن منسٹر ہو یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہو یا ڈیفنس منسٹر ہو، جب وہ ویسٹ ایشیا میں آتا ہے، سعودی عرب اور اسرائیل کا دورہ کرتا ہے، تو وہ سعودی عرب سے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی بات ہر بار کرتا ہے اور وہ خبر باقاعدہ چلائی جاتی ہے پوری دنیا کے میڈیا میں.
وہ کون سی ایسی رگ ہے جو امریکہ کے ہاتھ میں ہے سعودی عرب کی کہ وہ کھل کر کے یہ نہیں کہہ پاتا کہ نہیں ہم سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات نہیں بحال کریں گے؟ امریکی میڈیا میں ایسی خبریں بھی لیک ہو کر کے آئی ہیں کہ سعودی عرب نے امریکہ سے یہ کہا ہے کہ صرف اسرائیل فلسطین ملک بننے کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوئی بات کر دے، یعنی وہ جھوٹ بھی بول دے، تب بھی ہم اسرائیل سے تعلقات بحال کر لیں گے۔ یہ کون سی ایسی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے کیا دیکھیے ہمیں فرسٹ آف آل ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے انٹرسٹ کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے کیا اچھا ہے۔ اگر وہ دوسروں کے ڈکٹیٹس پر عمل کریں گے تو جو نتیجہ ہے اس کے نیگیٹو ریزلٹس نکلیں گے۔ بھائی سعودی عرب اپنے آپ جہاں پر ہولی سٹیز ہے اس کا تقدس جو رکھنے کے لیے ان کو یہ ان کے انٹرسٹ کے لیے ہے کہ وہ ایک بیلنسڈ کے علاوہ ایک جو جینیوئن کاز ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کاز ہے۔ اس پر اتنے ریزولوشنز یونائٹڈ نیشنز میں، ہیومن رائٹس کمیشن میں، یہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہوئے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ان کو یہ دیکھنا چاہیے اور انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا سچ ہے، کیا ان کے انٹرسٹ میں ہے۔ اب دیکھیے ان کے کیا ہے، بدقسمتی سے جب سے یہ گورنمنٹ وہاں پر بنی ہے ان کا سب سے زیادہ انفلوئنس ویسٹ رہا۔ ویسٹ نے ان کو سب سے پہلے، اور یہ ہائیلی انفلوئنس تھے، یہ کچھ سال ہی ہوئے پہلے ان کو چائنا، رشیا کے ساتھ بالکل ہی تعلقات نہیں تھے، بالکل ہی تعلقات نہیں تھے۔ اب یہ کچھ عرصے سے انہوں نے تھوڑا بہت یہ 2008 میں شروع ہوا، کنگ عبداللہ جب انڈیا آیا اس کے بعد وہ لک ایسٹ پالیسی انہوں نے بھی شروع کرنا، لیکن اتنا ٹریمنڈس انفلوئنس ہے رائل فیملی میں سارے کنٹری، یہ نہیں میں ایک کنٹری کا بھی۔ آپ دیکھیں قطر میں بھی ان کے یہ جو ہے، کویت میں تھا، اچھا ایجپٹ انہیں کے ایڈ پر اور سعودی عرب کے ایڈ پر پلتا ہے، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں۔ بحرین ایک چھوٹا ہے، ایسٹ دہلی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ ان کے ہاں ہمیشہ یہی رہا ہے، ان کا جو ہے آقا کی طرف ان کو واشنگٹن ہی نظر آ رہا ہے، ان کو کوئی دوسرا نہیں۔ اب اس سے نکلنا جو ہے اٹ از اے ٹف جاب، یو نیڈ ٹو ڈیولپ اے اسٹریٹجی تاکہ ان کا انفلوئنس کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا پچھلے 2-4 سالوں سے انہوں نے تھوڑے بہت، اگر آپ نے دیکھا جب پریزیڈنٹ زی گئے یا پوٹن گئے ان کے ساتھ بھی انہوں نے معاہدے کیے ہیں تقریباً $30 بلین کے ساتھ، اسی طرح ان کے ساتھ بھی سب سے بڑی جو چیز ہے شفٹ ہے، گریجول شفٹ ہے، میجر نہیں ہے، گریجول شفٹ ہے۔ یوکرین کے معاملے میں دے پلیڈ ویری نیوٹرل رول، انہوں نے نہیں مان لیا، وہاں پر وہ بڑے احتیاط سے کام لیا سارے جی سی کے کنٹریز نے، لیکن اس سے نکلنا چونکہ ان کے انٹرنچڈ اتنے ہیں وہ اس سسٹم کے اندر، جیسے آپ نے کئی بار آپ کہتے تھے، انہوں نے کہا، ٹرمپ نے کہا جس دن میں ہاتھ اٹھاؤں گا یہ کولیپس ہو جائے گا لائک ہاؤس آف کارڈز۔ تو ان کو اس نے اوپنلی کہا، ایک پریزیڈنٹ کہتا ہے، اور ان کو پتا ہے اپنے اوقات کا، ہم کہاں کھڑے، کوئی چونچا کیا اس کے بعد پتہ نہیں۔ یہاں یہ کہتے ہیں انہی کے جو پرانے جو ہے، جو شاہ فیصل کو اپنے ہی بھتیجے نے مارا چونکہ OIC اور آئل ایمبارگو کیا، یہ امریکہ کے خلاف ہوا تو اپنی فیملی ممبر سے ان کو یعنی کہ ہلاک کیا، چونکہ کیوں اس نے ایک آئل ایمبارگو کی پالیسی کی، جو بھی اسرائیل کی مدد کرے گا اس کے خلاف آئل پابندی لگائے گا، اس کا نتیجہ ان کو پتہ ہے۔ اب اس سے نکلنا اٹ نیڈس اے اسٹریٹجی پلس اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ آؤٹ آف اٹ کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن تھوڑا لیسن ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ اچھا شیخ صاحب، ایک چیز ہے جو سمجھنے کی اس وقت ہے، نتنیاہو نے اب تک ضد کر کے جنگ جاری رکھی، غزہ میں حملے جاری رکھے، اور ایکسس آف ریزسٹنس جس میں حزب اللہ
ہوتھی، حشد الشعبی اور دوسرے جو ریزسٹنس گروپس ہیں جن میں سیریا کے بھی کچھ گروپس شامل ہیں، ان کی طرف سے ایک ہی بات آ رہی ہے سب طرف سے، آپ غزہ پر حملے بند کرو تبھی ہم حملے بند کریں گے. یعنی اور غزہ میں حملے بند کرو، جنگ بندی کے لیے حماس کی کچھ شرطیں ہیں، اس شرطوں کو مانے بغیر وہ حماس والے تیار نہیں ہیں. تو اس طرف سے ہر طرف سے جو یہ دباؤ ہے، ایک طرف سے اپنے پورٹوں پر حملے، حیفا پر حملے، ایلات پر حملے، حتیٰ کہ تل ابیب پر حملے، ایک طرف تو وہ سارے حملے روکنے کے لیے یہاں جنگ بندی کرنا ان کی مجبوری ہے، لیکن جنگ بندی ہو نہیں رہی. کہاں بات اٹکی ہوئی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات آپ کو یہ جاننا چاہے اور مجھے بھی یہ کہ ہوتیز کا حملہ لبنان میں جو پرابلم ہوئی یا عراق سے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غازہ وار کے بعد ہوا. تب تک بورڈرز پر پیس ہو، ہوتیز نے کوئی حملہ نہیں کیا. انہوں نے امیڈیٹلی کیا جب انہوں نے غازہ پر شروع کیا وار، تو اس کے بعد ہی انہوں نے پہلے جو سی روٹ ہے اس پر کیا. اب جو لیٹسٹ کیا تھا وہ انہوں نے اسرائیل کے اندر کیا اور نقصان بھی پہنچا ہے. ایسے ہی لبنان سے جو ڈرون اٹیکس ہوئے جس میں انہوں نے کئی بار سیٹلائٹ امیج بھی دکھائے، انہوں نے وہاں پر ٹارگٹ شروع کیا ہے. لیکن یہ سارا اس کا کلیئر یہ ہے کہ اٹ از لنکڈ ود غازہ وار. غازہ وار میں سیز فائر ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ جو بورڈرز ہے اور جو یہاں پر بھی بہت حد تک کم ہو جائے گا. لیکن پرابلم کیا ہے، آپ ایک ہی سائیڈ کو پریشرائز کرتے ہیں، آپ یہ مانو آپ وہ مانو، دوسرے سائیڈ کو جو ہے جس کو آپ کچھ نہیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو ایڈ بھی دیتے ہیں، اس کو آرمز ایمنیشن بھی دیتے ہیں، دوسری طرف اس کو کہتے ہیں پلیز آپ بند کیجئے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو ایک پالیسی بنانے، اگر آپ کلیئرٹی ہے آپ کو کرنا ہے چیز پر، نہیں جی بند ایڈ، تب تک سارا کچھ بند ایڈ ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو unless you go for ceasefire. کیا وہ کرتے ہیں؟ یعنی امریکہ پوری طرح سے یک طرفہ طور پر اسرائیل کی مدد کرتا ہے اور حماس سے امید کرتا ہے کہ وہ جنگ بندی کر دیں. لیکن حماس بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک پرماننٹ جنگ بندی نہیں ہوگی، جب تک بے گھر واپس اپنے گھروں تک جانے کی بات نہیں ہوگی، جب تک اسرائیل کے فوجی وہاں سے نہیں نکلیں گے، تب تک وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اچھا، کیسے کریں گے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے، اس جنگ میں 40,000 لوگ مارے گئے جو آفیشل ریکارڈ ہے. ایکچولی اس میں جو بہت سارے بریڈ ہے، بہت سارے، یعنی کہ 1.5-2 لاکھ لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے، تباہ ڈسیبلڈ ہے، جن کا اب بچے مارے گئے. دین یو ایکسپیکٹ دیم ٹو وہ سارا کریں گے؟ ان کو اپنے ہی لوگ اگر انہوں نے سرنڈر کیا، اپنے ہی لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے. ہم ہر دن مرتے، ہر دن 70-80-100 کے قریب مرتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک چیز آپ کو داد دینی پڑے گی فلسطینینز کو، خاص کر جو غازہ میں رہتے ہیں، کبھی بھی وہاں پر ایک بار بھی حماس کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو کہ بھائی ہم مر گئے. گویا سبوں کہتے ہیں مریں گے، لیکن ہم اس وقت کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. دس از اے ڈو اور ڈائی بیٹل. آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹل میں ان کے جو ہے آپ سرنڈر کرو، ان کو اپنے ہی لوگ ان کو لنچ کریں گے، وہ کہاں چھوڑیں گے؟ ان کو کہیں گے یہ اتنے مر گئے، یہ اتنی تباہی ہو گئی، کس لیے ہو گئی؟ اگر ہمیں کچھ نہیں ملا، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ملا، پھر کیا فائدہ ہے؟ یہ وہاں پر ہے، یہ اٹک گیا ہے وہاں پر. سو اس لیے جو ہے یہ چیز اسرائیل اور دوسروں کو، اب اسرائیل کا کیا ہے؟ اسرائیل 10 مہینوں سے پریشان ہے، اس کہیں اور ہی نہیں، یا نیتانیاہو کہ یعنی کہ یا امریکہ جائے گا یا گھر آ جائے گا یا وار روم میں میٹنگیں ہوتی ہے، اور کوئی اور چیز ہی نہیں ہو رہا. اچھا، اس بیچ میں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر، اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ جن میں موساد اور شن بیٹ شامل ہیں، وہ سب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 6 ہفتے کے لیے جنگ بندی کی جائے
تو اس میں حماس دوبارہ مضبوط نہیں ہوگا. یعنی وہ بار بار اپنے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کرو، لیکن یہ جنگ بندی کے لیے بالکل تیار نہیں ہو رہے. تو اس میں تو کیا مطلب بالکل ایک عجیب صورتحال ہے. ان کے خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کرو. یہ جنگ بندی کرے گا، جنگ بندی ہو جائے گی، یہ گرے گا. یہ جب تک جنگ جاری رہے گا اس کی نوکری جاری ہے. یہ کلیئر کٹ ہے. اس کو جو ریٹنگ ہے، جو ایکچولی کچھ بھی کہیے، اسرائیل میں ایک یہ جو ہے الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں کلین ہوتا ہے اس سسٹم، ٹرانسپیرنسی. جو ان کے سروے رپورٹس آ رہے ہیں اس کی جو ہے آج کل پاپولرٹی بہت کم ہو گئی ہے. تو اس کے خلاف کیسز بھی ہیں. وہ کیوں جنگ بند کرے؟ اور اس کے ساتھ جو اور بدقسمتی سے اس کے ساتھ جو ریڈیکلز ہے وہ اس کے لیے پورا بیکنگ کر رہے ہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں یہ ریڈیکل سسٹم نہیں، یہ ایک دنیا ہے. دنیا میں چیزوں کو ماڈریٹ طریقے سے چلانا ہے اور لیو اینڈ لیٹ لیو پالیسی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہی ملک کے فائدے کے لیے ہے، بہبود کے لیے ہے. اب یہ ان کو پتہ چلا کہ ایک ہم اس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکے آن دیئر اون. اگر ان کو یہی جو ہے امریکہ اتنی جو ہے آرمز ایمونیشن جو گولہ بارود دے رہا تھا، اگر وہ بند کر دیتے یہ کب کے خود ہی ایگزاسٹ ہوئے ہوتے. جو اچھا میں بھارت کی پالیسی پر تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. بھارت کا جو اسرائیل کے معاملے میں کئی بار یہ خبریں آ چکی کہ ہمارے یہاں سے ایمونیشن بارود جا رہا ہے اور کئی بار بیچ میں بھی روکا گیا، اور ابھی تک اس قسم کی خبریں کئی بار چھن کے آتی رہتی ہیں. آخر اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن میں کہ ہم نے فلسطین کو اتنے $ملین دیے ہیں. تو یہ کب تک کھیل چلتا رہے گا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں اور فلسطین کے ساتھ بھی ہیں، لیکن فلسطین میں وہ فلسطینی اتھارٹی تک بات جاتی ہے، غزہ سے کوئی بات چیت نہیں ہے بھارت کی، ایسا لگتا ہے. کیا میکسیمم کنٹریز کا جو ابھی تک رہا ہے وہ فلسطینین اتھارٹیز کے ساتھ ہی رہا ہے، کیونکہ اسی کی جو ہے فلسطینین اتھارٹی محمود عباس کو ہی یونائٹڈ نیشنز نے ہی ریکاگنائز کیا ہے. فلسطینین غزہ کو نہیں کیا تھا، کہ غزہ کا میرا مطلب ہے حماس کو نہیں کیا تھا. جو بھی فیس تھا انٹرنیشنل لیول پر وہ تو محمود عباس تھا. اب جو حالات بدل گئے، اس لیے کسی کو خاص کر 5-6 ملکوں کو چھوڑ کر، جس میں قطر تھا، ترکی تھا، ایران میں تھا، کسی حد تک رشیا کے ساتھ تھا، یا لبنان میں کچھ تھا، یا سیریا عراق ہے، ان کے ساتھ ہی حماس کا زیادہ کنفرم. انٹرنیشنل کمیونٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ، یورپ کی یا دوسرے ملکوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی. اب اس وار میں ایک اور چیز، حماس نہ صرف ایک ملٹری فورس بلکہ ایک پولیٹیکل اینٹی بن کر آ گیا سامنے. جو بھی آپ کو سیٹل کرنا ہے ریگارڈنگ فلسطینین ایشو، یو ہیو ٹو انوالو حماس ان اینی کیس، بی اٹ 2 اسٹیٹ فارمولا، بی اٹ سیز فائر. اگر سیز فائر آپ دیکھیے کہ کل کہے گا محمود عباس میں سیز فائر، کون مانے گا اس کو؟ اٹ ہیز ٹو بی ود حماس. یہ چیزیں ہیں. ابھی دنیا کے بہت سارے ملکوں کو حماس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کنٹیکٹ نہیں. یہ ایک چیز ہے. لیکن اب جو کہہ رہے ہیں، یہ ایک رپورٹ آئی تھی کہ اسپین کے قریب ایک جہاز کو پکڑا گیا جس میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ اس میں آرمز ہے، لیکن اس کی کوئی تصدیق بھی نہیں ہوئی کہیں جو ہے آفیشلی کسی نے، نائدر انہوں نے کسی نے جو اس کے گروپ سے اس میں بھی کسی نے تصدیق کی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ جس کے لیے اب نتانیاہو امریکہ بھی گیا کہ آپ نے جو پاز کیا تھا آرمز ایمونیشن کو، اور جو انہوں نے ابھی رپورٹ آیا $31 بلین کا انہوں نے دیا ہے اسرائیل کو، یہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو اسسٹنس دی ہے، ملٹری اسسٹنس سنس آؤٹ بریک آف غزہ وار. یہ اسسٹنس اس میں میکسیمم جو ہے آرمز ایمونیشن کی. اور دوسری طرف بینڈ باجا بجاتے ہیں، شہنائی نہیں بند کرو، کیسے ہو جائے گا؟ یہ جھوٹ بولنے کا بینڈ باجا تو بجتا ہی ہے. اچھا آخری چھوٹا سا سوال ایک کر رہا ہوں
کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حالیہ فیصلے کے بعد کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن کا راستہ کھلے گا کیا؟ سارا کچھ جنگ بندی کے بعد ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہاٹ ٹاپک بن گیا ہے، اس کے لیے بہت تیاری ہونی چاہیے کہ یہ جو 2 اسٹیٹ فارمولا ہے یہ اب ایکٹیو کنسیڈریشن میں آ گیا ہے ہر فورم پر، یہ چاہے وہ یورپین یونین کا فورم ہے یا کوئی دوسرے فورم ہے، اس پر بات ہونے لگی ہے جو دب گئی تھی پچھلے 20 سال، اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اب اس پر ایکٹیولی ان کنٹریز کے لیے بھی یہ ضروری کرنا ہے جو انفلوئنس رکھتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس میں، کہ جب یہ کرو گے تب ہی اس مسئلے کا کوئی پرماننٹ سولوشن نکلے گا، ورنہ ایسے جو ہے وار، چھوٹے موٹے وار یا بڑے وار کے صورت میں یہ ہوتے رہیں گے جو ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ریئلسٹک اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، خاص کر امریکہ کو جو اس میں ایک لیڈنگ پارٹ ادا کر رہا ہے، اور اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے وداؤٹ the resolution of Palestinian issue there won't be permanent peace in the region. They must realize it, and this is the time when it should be done. جی بہت بہت شکریہ جناب شیخ منظور صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔